जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। गालिब का सफ़र हम जारी रखेंगे आज भी। गालिब कहते हैं कि हूँ मैं भी तमाशाई नैरंग तमन्ना, मतलब नहीं कुछ इससे कि मतलब ही बरावे। यानी मैं भी दुनिया की जो तमन्नाएं हैं उनकी नैरंगी का तमाशा देख रहा हूँ। यानी मैं देख रहा हूँ कि तमन्ना क्या रंग दिखाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुद्दा है दिल में वो पूरा हो जाए। यानी गालिब ये कह रहे हैं कि तमन्ना का एक अपना मकाम है, तमन्ना की एक अपनी वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, अफादियत है। और ज़रूरी नहीं है कि इंसान तमन्ना की अफादियत को सिर्फ कामयाबी पर महसूर करे, बल्कि तमन्ना बजाय खुद ज़िंदगी को मुहमेस करती है। मसलन फराज ने कहा था कि क्या ताज्जुब है कि हम अहले तमन्ना को फराज, वो जो महरूम तमन्ना है, बुरा कहते हैं। अब आप रवां हो गई होगी तबीयत, तो गालिब की एक बहुत अच्छी मशहूर गज़ल है, उसकी तरफ रुख करते हैं। कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आसान अशार हैं, इसमें कोई ऐसी महमुल चीज़ नहीं है कि जो तशरीह तलब हो, लिहाजा उनमें कोई ऐसा गुंजलक नहीं है। फिर गालिब कहते हैं, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पुरपेचो खम का पेचो खम निकले। वो कह रहे हैं कि तुझे अपने दराज कद पर बहुत नाज है, अगर तेरी पुरपेचो खम जुल्फ के पेचो खम निकल जाएं तो तेरी दराजी कद की साख जाती रहेगी, क्योंकि अगर जुल्फ के पेचो खम बाकी रहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर तक पहुँचेगी, लेकिन अगर तमाम पेचो खम निकल गए, वो बालों की लंबाई तेरी दराजी कद को गैर अहम या गैर नुमाया कर देंगे। तो और ये भी हो सकता है कि ये एक नज़ारे का मामला है, और ये कि अगर पेचो खम सर पे इस तरह से है कि उससे कद बुलंद दिखाई देता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे उबैदुल्लाह अलीम ने कहा था कि मैंने सुना है क़ुर्ब क़यामत का है निशान, बेकामती पे जुब्बो दस्तार देखना। फिर कहते हैं कि मगर लिखवाए कोई उसको ख़त तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। यानी जो भी उससे कोई बात करना चाहता है, मिर्ज़ा को ये तगो है कि वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उसका किसी से भी क्या रब्त है और लोग उससे क्या बात करते हैं या कहते हैं। फिर कहते हैं कि हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ते तेग़े सितम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। फिर आखिर में कहते हैं, कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। मतलब मैं खाने में या उसके दरवाजे में और वाइज में कोई रब्त, कोई मुनासबत हो नहीं सकती। हम तो अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं कि कल हम निकल रहे थे तो वो जा रहे थे अंदर। अभी भी गालिब को हुस्न ज़न है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें जाते हुए देखा है। मैदान खाली पाकर अपना तजर्बा, अपना मुशाहिदा वो बयान कर रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खिलाफ शरा कभी शेख थूकता भी नहीं, मगर अंधेरे उजाले में चूकता भी नहीं। फिर गालिब कहते हैं कि बैजा आसा नंगे बालों पर है ये कुंजे कफस, अज सरेनो जिंदगी हो गर रिहा हो जाइए। जिस तरह बच्चे परिंदों के अंडे से निकलते हैं तो अंडे में बालों पर नहीं होते, बालों पर जब ही मिलते हैं जब वो अंडे से आज़ाद होते हैं, बाहर निकलते हैं।
اسی طرح جو زندگی میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں ان سے اگر انسان اوپر اٹھ جائے تو اثر نو زندگی شروع ہوتی ہے. جیسے انگریزی میں کہا تھا نا کہ ایکسکیوزز ول لاسٹ فار ایور بٹ اپرچونیٹیز ول ناٹ. آپ کو ایکسکیوزز سے سیلف امپوزڈ ہوں یا ایکسٹرنل ریسٹرینٹس ہوں ان سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اور جب ان سے اوپر اٹھ جائیں تو پھر آپ کو امکانات کا نیا جہان ملتا ہے. اس کا ایک عمومی معنی یہ بھی لیا ہے، یعنی دنیا سے آزاد ہونے کے بعد عالم ارواح میں نئی زندگی شروع ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ شعر اس سے زیادہ عمیق ہے. یہ آپ کو امکانات کی دنیا تلاش کرنے کی بات کرتا ہے کہ جب تک آپ خود کو ایک پرندے کے بچے کی طرح انڈے میں قید رکھیں گے بالوں پر نہیں پا سکیں گے. بالوں پر پانے کے لیے کھلی فضا میں ہونا، حوصلے کا بلند ہونا، عزم کا ہونا ضروری ہے، اور پھر زندگی نئے سرے سے شروع ہوتی ہے. ایک شعر ہے کہ لب عیسیٰ کی جنبش کرتی ہے گہوارہ جنبانی، قیامت کشتۂ لعل بتا کا خواب سنگین ہے. گہوارہ جنبانی یعنی جھولا ہلانا بچے کا، گہوارہ جو ہوتا ہے، سنگین خواب یعنی بہت گہری، حد درجہ گہری نیند. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو قم باذن اللہ کہتے تھے، تو اس طرح ان کے لب ہلتے تھے. جو لوگ محبت کے مارے ہوتے ہیں ان پہ ایسی غفلت، ایسی خود فراموشی، ایسی مستی و سرخودی کا عالم ہوتا ہے کہ اگر انہیں حضرت عیسیٰ بھی بیدار کرنا چاہیں، قم باذن اللہ کہیں، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ گویا اس جملے سے یا ان کے لبوں سے ان کا جھولا مزید ہلنے لگے گا، اور جیسے بچہ جھولے میں جھولا ہلانے سے مزید گہری نیند سو جاتا ہے، تو ان کشتگان محبت کی نیند اور گہری ہو جائے گی. پھر اگلی غزل میں پہلا شعر ہے کہ آمد سیلاب طوفان صدائے آب ہے، نقش پا جو کان میں رکھتا ہے انگلی جادہ سے. یعنی سیلاب آ رہا ہے اور پانی کے زور اور شور نے طوفان کی صورت اختیار کر لی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نشان نے بھی پگڈنڈی کو، راستے کو انگلی سمجھ کے کان میں رکھ لیا ہے. اب مقصد مرزا کا یہ ہے کہ اگر انگلی کان میں رکھ لی جائے تو باہر کا آواز، باہر کا شور کم ہو جاتا ہے، اور پاؤں کا نشان کان سے شابہ ہوتا ہے. تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، اس کی آواز سے، شور سے دشت و دمن، پہاڑ، میدان گونج رہے ہیں، سب پہ دہشت طاری ہے. یہاں تک کہ نقش پا کا بھی یہ حال ہے کہ اسے کچھ نہ ملا تو پگڈنڈی کو انگلی سمجھ کر کان میں رکھ لیا. آسان الفاظ میں قتیل شفائی نے کہا تھا کہ رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں، ہم نے خوش ہو کے بھنور باندھ لیے پاؤں میں. سیاہی جیسے گر جائے دم تحریر کاغذ پر، میری قسمت میں یوں تصویر ہے شبہائے ہجرا کی. مطلب یہ کہ شبہائے فراق کا معاملہ تحریر سے، ایسٹیمیشن سے، اپریزل سے، کیلکولیشن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. آپ کو یہ پوچھے کہ کتنی دیر اور کس کس طرح سے میں دکھ اٹھاؤں گا، سختیاں جھیلوں گا، کڑیاں برداشت کروں گا، تو اب میری تقدیر اس طرح ہے کہ بھائی جیسے کاغذ پر کچھ تحریر کرنے کا ارادہ ہو اور سیاہی گر جائے تو اب وہ سب کاغذ سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس میں آپ کیا پڑھیں گے. تو اس طرح کوئی حساب لگانا میری تکالیف کا، دکھوں کا بہت مشکل ہے. میرے قسمت پر، تقدیر پر سیاہی گر گئی ہے اور اب یہی مقدر ہے. دل و دیں نقد لا ساقی سے گر سودا کیا چاہے، کہ اس بازار میں ساغر متاع دست گرداں ہے. دست گرداں وہ چیز جو آپ قیمت دے کر یا اس کا ایکسچینج میں جو بھی ویلیو ہے وہ دے کر دوسرے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، یعنی ریڈلی ایکسچینجبل یا نقد بکنے والی چیز. غالب کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ساقی سے شراب کا سودا کرنا چاہتا ہے، دل اور دین لے آ، انہیں حوالے کر دے، شراب لے لے. دنیا کے بازار میں شراب ایک ایسی چیز ہے، شراب کا پیالہ جو نقد قیمت دے کر خریدا جاتا ہے. اب یہاں غالب کا شراب سے کیا معاملہ ہے، کیا تمثیل ہے، اس میں جائے بغیر گہرا شعر ہے، لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ساغر کو متاع دست گرداں کہنا، وہ بہت خوبصورت استعارہ ہے، تشبیہ ہے جو
واقعی قابل تعریف ہے۔ غالب کی شاعری ایسے ہی ہے، کبھی انتہائی دقیق فلسفیانہ موضوع ہوتے ہیں اور گتھیاں غالب کھولتے ہیں جو انسانی عقل اس قدر سہل طریقے سے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کبھی ایسی تشبیہات ہوتی ہیں ایک عام سے شعر میں جس میں کوئی عمیق پہلو نہیں ہوتا، لیکن بدی استعارے ہوتے ہیں جس پہ آدمی کا سر دھننے کو دل چاہتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے یہ کہ غالب انسانی جذبات کے وہ پہلو بیان کرتے ہیں جو میں نے عالمی ادب میں شیکسپیئر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، کہ وہ جذبات کے اتنے پہلو، ہر قسم کے، ہر صورتحال کے جذبات، یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فیض نے ایک دفعہ کہا تھا کہ غالب نے ہر انسانی جذبے کو، ایموشن کو بیان کر دیا ہے کیف، اور کہنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آگے کہتے ہیں، کس کا سراغ جلوہ ہے حیرت کو اے خدا، آئینہ فرش شش جہت انتظار ہے۔ تو اس پہ وضاحت کرنے سے پہلے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ حیرت کس کے جلوے کا کھوج لگا رہی ہے، کہ صورت یہ پیدا ہوئی ہے کہ اگر انتظار کو ہم ایک ایسی دنیا مان لیں جس میں 6 سائڈز ہوں جیسے عالم امکان میں ہمارے لیے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، تو اس کے فرش پر آئینہ ہی آئینہ بچھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ فرش جو ہے وہ خود اپنے وجود میں ایک آئینہ بن گیا ہے۔ تو اب آئینہ جو ہے وہ ایک طرف حیرت کا مظہر ہے اور دوسری جانب انتظار کا پیکر ہے۔ غالب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ عالم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کی کمی ہے، یہ ابھی آراستہ ہو رہا ہے، کسی کا انتظار ہے ابھی۔ اس میں اگر آپ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تب بھی اٹ میک سینس، بیکاز انسانیت کی تکمیل ابھی ہو رہی ہے، ایولیوشن از اسٹل افورٹ، تو ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ اس طرح عالم کی تکمیل کا انتظار بھی ہے اور اس کی کیفیت ہر لحظہ بدلتی جا رہی ہے۔ یہی خیال غالب نے پیش کیا ہے۔ غالب نے ایک جگہ فارسی میں کہا کہ در ہر محشا برہم زدن این خلق جدید است، نظارہ سگالد کہ ہمان است ہمی نیست، کہ ہما نیست، کل یوم ہونی۔ اس کو آپ جگر کے اس شعر سے سمجھ لیں، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ہم جہان دگر دیکھتے رہے۔ پھر کہتے ہیں، ہے ذرہ ذرہ تنگی جا سے غبار شوق، گردام یہ ہے وسعت صحرا شکار ہے، یعنی کہ جو میری بلند حوصلگی ہے، میرے دل میں جو خاک اڑانے کا جو شوق ولولہ ہے، جو جذبہ ہے، وہ صحرا اس کے لیے کم پڑ گیا، صحرا کی تنگی کے باعث پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکا۔ جیسے ایک دفعہ غالب نے کہا تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب، تو وہی بات ہے کہ صحرا جو ہے وہ تو ایک ذرہ ذرہ ہو گیا میرے شوق کی کیفیت کے آگے۔ تو اگر شوق کی یہ کیفیت باقی رہی تو ظاہر ہے کہ صحرا کی وسعت تو اس جال میں آ ہی جائے گی، لیکن میرے شوق کی تسکین کا سامان کیا ہوگا؟ تو اب یہ اس زمانے میں، اور اب آپ 150 پونے 200 سال آگے اگر آ کے دیکھیں تو انسان کا شوق، اس کا جنون، اس کی اپج اسے کہاں لے گئی کہ یہ صحرا جسے غالب یونیورس کو کہہ رہے ہیں یا دنیا کو، اب وہ اس کے دام میں ہے، اور اس کی شوق کی تسکین کا سامان جو ہے وہ ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی ہے اور انٹرنل میں بھی، کہ ڈی این اے سے لے کے اور ایک ایک ذرے کو کھوجتا جا رہا ہے، اس میں سے مزید ذرات تلاش کرتا ہے، پھر اس میں سے مزید اس کے پارٹیکل تلاش کرتا ہے، اور یہی بات یہاں پہ غالب نے کہی ہے۔ کھڑکے ہے شبنم آئینہ برگ گل پر آب، اے اندلیب وقت وداع بہار ہے۔ آسان شعر ہے، اور جب فال میں یا خزاں میں ڈیو گرنے لگتی ہے تو بہار کے وداع کا وقت ہوتا ہے۔ پھر آگے اسی میں شعر کہتے ہیں کہ بے پردہ سوئے وادی مجنو گزر نہ کر، ہر ذرے کے نقاب میں دل بے قرار ہے۔ مطلب یہ کہ
جس وادی شوق کو مجنوں کے جنون نے آراستہ کیا ہے، اس کے اب ہر ذرے میں مجنوں کا ایک بے تاب و بے قرار دل موجود ہے، لہذا تجھے وہاں بے پردہ نہ جانا چاہیے، ورنہ تو تمام دل تڑپ اٹھیں گے۔ تو جنون اپنے ماحول کو، اپنے کارگاہ عمل کو اپنے جذبے کا آئینہ دار بنا دیتا ہے، تو گویا ذرہ ذرہ دل بن جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے اندلیب یک کف خس بہر آشیاں، طوفان آمد آمد فصل بہار ہے۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ بلبل پھول کھل رہے ہیں اور بہار آنے سے خوش ہو رہی ہے بلبل۔ مرزا اسے بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ فصل بہار ایک طوفان کی طرح ہر چیز کو، تمام سوکھے تنکوں کو ہرا کر دے، پھول نکل آئے اور خس و خاشاک ختم ہو جائے، تجھے ایک تیلی تک نہ ملے اپنا آشیانہ بنانے کے لیے، تو کہیں سے گھاس کے تنکوں کی ایک مٹھی جمع کر لے تاکہ آشیانہ بن جائے تیرا، ورنہ پھر تیرے پاس جو آشیانہ بنانے کے لیے سامان چاہیے وہ بہار و سرخوشی میں میسر نہیں ہوگا۔ دل مت گواہ خبر نہ سہی سیر ہی سہی، اے بے دماغ آئی نہ تمثال دار ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر آگہی اور معرفت کے لیے آیا ہے۔ غالب اسے سمپلی آپ یہ سمجھ لیں، نالج، ریسرچ از امپورٹنٹ بٹ ہیومینٹی، ہارٹ از ایون مور امپورٹنٹ، دا اسپرٹ آف ہیومینٹی۔ آپ اسے ریشنالٹی میں سمجھ لیں، ریسرچ میں سمجھ لیں، تگ و دو میں، یا اہل سلوک جو غالب کے زمانے میں تھا کہ انہیں جو روحانی منازل میں کیفیات پیش آتی ہیں، ہر جگہ یہ اپلائی ہوتا ہے۔ تمثال دار کہتے ہیں تصویروں کا مرقع۔ اگر آپ انگریزی دان ہیں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کلیڈوسکوپ آف ایگزسٹنس آف ورلڈ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگہی کے لیے، ترقی کے لیے، علم کے لیے بے شک اپنی تگ و دو جاری رکھ، لیکن دل ضائع نہ کر۔ دل اگر ضائع ہو گیا، دل کو تو نے بارگین میں ضائع کر دیا، تو پھر تجھے معرفت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ ایک ایسا مرقع ہے کہ اس میں بہت ساری تصویریں ہوں گی جو تیرے لیے سیر و تفریح کا باعث ہو سکتی ہیں، لیکن پھر تو سیر ہی کرے گا۔ تو اذہان میں یہ کہ جس دل میں دنیا بھر کی آرزوئیں، حسرتیں بھری ہوں لیکن پوری طرح سے دھڑکتا ہو، وہ آئینہ تصویر ہے۔ اس میں چاہے ایسی صفائی نہ آئے کہ جلوہ معرفت حاصل ہو سکے، لیکن وہ سیر بھی کم نہیں ہے، لیکن اگر دل گوا دیا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو ہم آج کا سلسلہ یہیں پر روکتے ہیں، اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج کچھ ایسے اشعار آئے جو واقعی اپنے معنی میں دقیق بھی تھے، عمیق بھی تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کی توضیح اس طرح سے کی جائے کہ انہیں بالکل عامیانہ مطالب کو سپرد نہ کر دیا جائے، اس کی خوبصورتی بھی برقرار رہے اور کسی حد تک آپ کو مطلب بھی سمجھ آ جائے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو گیٹ دا ڈرفٹ آف اٹ۔ آپ کو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا یہ سلسلہ۔ پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔